बुलेटिन में खुशामदीद। खबर ये कि GHQ में NPAC टीम की DG ISPR से मुलाकात हुई है। मुलाकात में कौमी बयानिए के फरोग के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। पाक अफवाद से गैर मुतज़लज़ल यकजहती और रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका आज़म का इजहार किया गया। NPAC का कहना है फितना खवारिज और अफगान तालिबान की मजम्मत, दहशतगर्दी का कोई जवाब नहीं है। DG ISPR ने इस मुलाकात में कहा कौमी सलामती के उमूर में यकसुई और बयानिए पर इत्तफाक राय वक्त की जरूरत है। फितना खवारिज TTP और TTA के तनाजुर में दाखिली सलामती पर जामे गुफ्तगू भी हुई। अलामा ताहिर महमूद अशरफी ने हमें ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अलामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस मुलाकात से मुतालिक बताइएगा, यकीनी तौर पर यह एक अहम संग मील है इस बॉडी का क़याम और अब फिर DG ISPR से मुलाकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, कौमी पैगाम अमन कमेटी का 2 रोज़ा इजलास, बल्कि अब तो तीसरा दिन भी शुरू हो रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है। और इसमें कौमी क़यादत के साथ, हुकूमत के ज़िम्मेदारान के साथ, DG ISPR के साथ जो तमाम जो हमारे यहाँ मकातिब फ़िक्र हैं उनकी क़यादत के और मुख्तलिफ मदारिस के जो बोर्ड्स हैं उनके ज़िम्मेदारों की जो नशिस्त हुई है और कौमी पैगाम अमन कमेटी के ज़िम्मेदारान की, उसमें बहुत चीज़ें वाज़े और क्लियर हैं कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा वाज़े और क्लियर मौक़िफ़ रखता है। पाकिस्तान की दाखिली सलामती, खुद मुख्तारी, इस्तेहकाम के हवाले से, मसला कश्मीर और फ़लस्तीन हो उसके हवाले से, फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान हो उसके हवाले से, पाकिस्तान के आलम इस्लाम से जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से, पाकिस्तान का जो एक कायदाना अल्हम्दुलिल्लाह किरदार है मौजूदा क़यादत में उम्मत की वहदत और इत्तेहाद के लिए, उस हवाले से। और आपके इल्म में है कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्का हक के बाद अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो कामयाबियां दी हैं ये पाकिस्तानी कौम और फौज के बाहमी इत्तेहाद का नतीजा है। और वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती हैं, जिनके पीछे हिंदुस्तान भी है, पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें भी हैं, इस्लाम दुश्मन कुव्वतें भी हैं, आज ये जो 2 रोज़ा इजलास है और आज की जो ये मुलाकात है ये वाज़े कर रही है उन कुव्वतों के लिए भी कि पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान फौज, पाकिस्तान का मेहराब व मिंबर, पाकिस्तान के सलामती के इदारे, सब पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए एक है। हमारा दुश्मन कहीं से भी आएगा, किसी भी रूप में आएगा, हम उसका मिलकर मुकाबला करेंगे और उससे शिकस्त भी देंगे। बहुत शुक्रिया। अलामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और भारत में T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद टीमों के लिए दर्द सर बन गया। भारत ने पाकिस्तानी नयाद अमरीकी खिलाड़ियों के वर्ल्ड कप के लिए वीजे जारी नहीं किए। तफसीलात क्या है जानेंगे, हुजैफा खान से बताएगा। हुजैफा जी बिल्कुल, देखें भारत में स्पोर्टिंग इवेंट का इनेकाद एक चैलेंज बनता जा रहा है। पहले बांग्लादेश इशू था कि बांग्लादेश वहाँ ट्रैवल नहीं करना चाहता है सिक्योरिटी रीजन की वजह से, और अब 4 अमरीकी खिलाड़ी, ऐसे खिलाड़ी जो पाकिस्तानी बॉन्ड हैं, उनके वीजा जो है वो भारत ने जारी नहीं किए, जिसमें शयान जहांगीर हैं और अली खान, ये 2 वो प्लेयर हैं जो 2024 में नुमाइंदगी कर चुके हैं अमेरिका की, बल्कि साथ साथ 2 ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान से अमेरिका गए खेलने। तो सिर्फ ये 8 ऐसे ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तानी बॉन्ड प्लेयर शामिल हैं, उन सबको ये वीजा मसाइल का सामना है। ओमान की टीम है, USA की टीम है, UAE की टीम है, इटली की टीम है। तो ये इश्यूज बार बार भारत की तरफ से आ रहे हैं स्पोर्टिंग इवेंट में। पहले हमने देखा कि जो ऑस्ट्रेलिया की वुमेन टीम थी उनके प्लेयर्स को हैरेस किया गया, साथ साथ A टीम के मसाइल आए। तो ICC को, इंटरनेशनल बॉडीज को अब ये देखना होगा जब इतने इश्यूज इंडिया के अंदर स्पोर्टिंग इवेंट्स के अंदर आ रहे हैं तो उनको होस्टिंग ना दी जाए या होस्टिंग से उनको रोका जाए। इस वक्त बांग्लादेश है, इसको भी वर्चुअली यहाँ पे मौजूद है और अभी भी जो दीगर बोर्ड है वो राब्ता कर रहे हैं ICC के जो पाकिस्तानी बॉन्ड प्लेयर्स हैं उनको वीजे जारी कर दिए जाए ताकि तमाम टीमें आ सकें। इससे पहले उस्मान ख्वाजा और साकिब महमूद जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की नुमाइंदगी करते थे उनको भी इसलिए वीजा डिले किए गए थे कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे। ठीक है हुज़ैफा, साथ ही रहिएगा। शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब वक्त देने के लिए। बताइएगा, एक तरफ बांग्लादेश के प्लेयर का मसला हल नहीं हो रहा था, दूसरी जानिब अब पाकिस्तानी नयाद जो USA के प्लेयर्स हैं उनको वीजे जारी नहीं किए जा रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। भारत में T20 वर्ल्ड कप के इनेकाद के लिए मसले से मसला बढ़ता जा रहा है और ICC बड़े दबाव में आ जाएगा, इसलिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कहा था कि उन तमाम 8 ममालिक को जिनमें पाकिस्तानी नजात क्रिकेटर्स मौजूद हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे, उनके वीजे में ताउन करेंगे। लेकिन ये सारी बातें हवा में रह गई जब अली खान ने अपना मैसेज सोशल मीडिया पे डाला है कि मेरा वीजा और 3 और दूसरे USA क्रिकेटर्स का वीजा रिजेक्ट हो गया है। एहसान आदिल पाकिस्तान की तरफ से 3 टेस्ट मैच
اور 6 ون ڈے انٹرنیشنل کھیل چکے ہیں. 4-5 سال قبل وہ یو ایس اے چلے گئے تھے, اب وہ یو ایس اے سٹیزن ہے. لیکن بھارتی قوانین کے مطابق آپ کو اگر ویزا اپلائی کرنا ہے, آپ چاہے کسی بھی ملک کے شہری ہوں, کسی بھی ملک کا پاسپورٹ رکھتے ہوں, لیکن اگر آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کو پاکستانی پاسپورٹ پہ ویزا اپلائی کرنا ہے. اگر آپ کے باپ دادا پردادا کبھی بھی پاکستان میں رہے ہیں یا ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھا, تب بھی آپ کو پاکستانی پاسپورٹ بنانا پڑے گا. یہ رول بھارت کا ایک شدت پسندی والا رول ہے پاکستان کی طرف سے. شاہد صاحب, پاکستانی کھلاڑی تو بہت زیادہ ہے, تقریباً ہر ٹیم میں کوئی نہ کوئی پاکستانی نیاز ضرور ہے. سارے ممالک کو ایشو اٹھانا چاہیے. زمبابوے کے کپتان سکندر رضا تو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے ہیں, پاکستان میں کرکٹ بھی کھیل چکے ہیں. اگر ان کے کپتان کو ویزا ایشو نہیں کیا جائے گا, اور دو کہ وہ آئی پی ایل میں بھی کھیلتے رہیں, تو اس طرح کے مسائل سے آئی سی سی دباؤ میں آئے گا. بھارت کی میزبانی خطرے میں پڑ سکتی ہے. تمام ممالک کو یکجا ہو کر, یہ جو بنگلہ دیش کا مسئلہ چل رہا ہے, پاکستان سے ان کا ہمیشہ مسئلہ چلتا ہے, مطالبہ کریں کہ T20 ورلڈ کپ کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کرے, یا تو اسے بھارت سے منتقل کیا جائے یا پھر پاکستانی نژاد تمام کرکٹرز کو ویزا دیا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہد ہاشمی اور حذیفہ خان اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. بنگلہ دیش ورلڈ کپ میچز کہاں کھیلے گا, مسئلہ حل نہ ہو سکا. آئی سی سی کی سیکیورٹی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیشی بالر مستفید الرحمان کی ورلڈ کپ میں شمولیت مسئلے کا باعث بن سکتی ہے. آئی سی سی کی ای میل منظر عام پر آ گئی, جس میں لکھا ہے بنگلہ دیشی ٹیم کو مجموعی طور پر بھارت میں خطرہ نہیں. بھارت میں مذہبی انتہا پسند مستفید کو البتہ نشانہ بنا سکتے ہیں. بنگلہ دیش کی جرسی پہن کر گھومنے والے فینس کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. بنگلہ دیش بھارت میں میچز نہ کھیلنے کے موقف پر قائم ہے. کراچی میں 9 مئی دہرانے کی کوشش کی گئی. ٹی وی چینلز کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا, صحافیوں کو دھمکایا گیا, پولیس اہلکاروں کو زد و کوب کیا گیا, لیکن سندھ حکومت نے تحمل کا مظاہرہ کیا. پی ٹی آئی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ پی حکومت جو سوچ کر آئی تھی انہیں مایوسی ہوئی. ان کے پاس واحد چوائس تھی, کوئی ہنگامہ کرے تاکہ خبر بنے. شرجیل میمن نے کہا 8 فروری کو کسی صورت پہیا جام ہڑتال یا دکانیں بند نہیں کرنے دیں گے. ایک ٹرسٹ ہے جو ٹرسٹ اجازت دیتا ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر مزار قائد ہے, اور اس کے سراؤنڈنگ جو ایریاز ہے وہ ٹرسٹ اس کو کرتا ہے پورا مانیٹر, اور وہی اس کو کنٹرول کرتا ہے. ان کی اجازت میں تھوڑا ٹائم لگ گیا. جب ہم نے جلسے کی اجازت دی 5 منٹ کے اندر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو بیان ہے کہ اب ہم جلسہ گراؤنڈ پہ نہیں کریں. آپ کے ذہن میں کوئی اور چیز تھی کہ کوئی شرارت کرنی ہے. ناصر شاہ صاحب نے ان کو یہ بھی آفر دی تھی, بھائی آپ کو انتظامات کے لیے جو چیزیں درکار ہے وہ دینے کے تیار ہیں. اگر آپ کے پاس کسی چیز کی کمی تو ہم آپ کو لوگ بھی بھر کے دینے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کو کوئی ایسا بھی آپ ہمارے مہمان ہو. تمام چیزوں کا ناجائز فائدہ لیا گیا. اور پھر ایک دفعہ ایک خطرناک کوشش کی گئی 9 مئی جیسا واقعہ کراچی میں دہرایا جائے. پولیس پہ پتھراؤ کیے گئے, میڈیا کی گاڑیاں اس کے شیشے توڑے گئے, صحافیوں کو زد و کوب کیا گیا. یہ وہی انتشاری سیاست ہے جس کی وجہ سے ہمارا اور پورے پاکستان کا آپ سے اختلاف ہے. حکومت نے کس صبر و تحمل کا کام لیا. اگر حکومت کے ذہن میں کوئی شرارت ہوتی تو حکومت سخت کاروائی کر سکتی تھی. وہ جو شو سمجھ کے آئے تھے اس میں ان کو مایوسی ہوئی. واحد چوائس ان کے بعد یہ رہ گئی کہ ہم کوئی ایسا ہنگامہ کریں, ایسا کوئی فساد کریں جس سے بھی خبر بن سکے. 8 فروری کو کسی بھی صورت میں صوبہ سندھ میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہونے دیں گے جس سے کوئی زبردستی کاروبار یا ٹرانسپورٹ بند کرے. نہ ہی کوئی پہیا جام ہونے دیا جائے گا, نہ کوئی دکان بند ہونے دی جائے گی, نہ کوئی ہڑتال ہونے دی جائے گی. کون سی بات غلط کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے پی ٹی آئی کے بارے میں؟ کیا یہ بات غلط ہے یا آپ بھول گئے یا میں بھول گیا کہ عمران خان کہتے تھے کہ جی طالبان کے دفاتر جو ہیں وہ پاکستان میں کھولے جائیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی جب دور حکومت تھی تب فارن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی صاحب, تب طالبان کے رہنما اریسٹ ہوئے. اور جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تب فارن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی صاحب. اس دور میں ان طالبان کے رہنماؤں کو باعزت بری کیا گیا, سزا یافتہ. سہیل آفریدی کا سرحد پار سے دہشت گردی کے ثبوت مانگنا مزے کا خیز ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے. سندھ حکومت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مکمل پروٹوکول دیا. سہیل آفریدی کے دورہ کراچی کے دوران رویے پر حیرانی ہوئی. ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب سندھ گئے. سندھ حکومت نے کے لیے تمام انتظامات کیے. جہاں سے بیان آیا کہ یہ ہمیں کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے. سی ایم صاحب کے قافلے نے روٹ کو چینج کیا تو ٹریفک جیم میں وہ پھنس گئے. رش میں پھنسے تو انہوں نے سندھ حکومت پہ الزام لگایا کہ شاید یہ ٹرک سندھ حکومت نے چھوڑ دیے. ان کے لیے نیگیٹیوٹی کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب نے ہائی وے بند کر دیا, یہ روک رہے ہیں چیزیں. مزار قائد کی بات ہے تو سندھ حکومت نے کہا آپ کریں پروگرام اس پارک میں کریں. جلسہ گاہ ہے جہاں پر ہر سیاسی پارٹی کرتی ہے, تو جلسہ گاہ نہیں بھر سکے. تو انہوں نے کہا نہیں ہم مزار قائد گیٹ پہ جلسہ کریں. انہوں نے اس ٹریفک کو جلسہ بنانا تھا. پی ٹی آئی نے ہمیشہ انتشار
سے کام لیا. ان پہ کوشچن جو ہمارے CM صاحب پہ تو اپنی ریاست سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں افغانستان کے خلاف ثبوت دیں, ٹائم نکال کر IG صاحب سے بریفنگ ہی لے لیں. اگر افغانستان نہیں کرا تو کون کر رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو 9 مئی ہے اس میں جو واقعات ہوئے تھے شاید ہی آپ کے دشمن ایسا کام کر سکے. آپ کا جو ریڈیو اسٹیشن ہے یہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ 9 مئی میں کون ملوث تھا. چلو آپ ملوث فار ایگزامپل نہیں تھے تو یہ کام میں نے کیا ہے, افغانستان والوں نے کیے, انڈیا والوں نے کس نے کیے؟ میں کہتا ہوں اگر 9 مئی میں اگر میں ملوث ہوں, میرا بھائی ملوث ہے, اس کو سزا دینی چاہیے. اب یہ دوبارہ دھمکی دے کہ ہم 9 مئی کر لیں گے, ان کو وہ سبق نہیں سکھایا 9 مئی والوں کو. جو بھی قانون ہاتھ میں لے گا ان کے ساتھ قانون نبڑتا جانتا ہے. PTI رہنما اسد کیسر نے پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر سے ملاقات کی اور سندھ حکومت کے وزیر اعلیٰ KP سے رویے کا معاملہ بھی اٹھایا. اسد کیسر کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے سندھ حکومت کے رویے پر تحفظات پہنچا دیے ہیں. پہلے بہت اچھا تاثر دیا گیا, پھر وزیر اعلیٰ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں. شکر ہے کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا ورنہ سندھ حکومت کی بدنامی ہوتی. نوید قمر نے بتایا کہ یہ بات وزیر اعلیٰ سندھ کے علم میں نہیں تھی. قمر صاحب سے اور PTI والوں سے ملاقات ہوئی, کیا معاملہ تھا؟ CM کے دورے کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی؟ ہاں, ہم نے کنسرن شو کیا ہے. اچھا جسٹر تھا. پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ پیپل پارٹی جو ہے نا ایک جمہوری پارٹی ہے, وہ اپنا وہ دکھا رہی ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے جو کیا ہے جو خاص کر سویل کے راستے میں جو رکاوٹیں ڈالی گئی ہے, اس پہ ہم نے کہا کہ ہمیں بہت تشویش ہوئی اور شکر اللہ نے ایسا کام نہیں ہوا. تو ہو جاتا تو صوبائی حکومت کے اوپر بہت بڑا الزام آ جاتا کہ ایک مہمان آیا ہے اور اس کے ساتھ کس قسم کا رویہ رکھا گیا. اس نے کہا CM صاحب کی نوٹس میں نہیں تھا اور یہ سب. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. PTI کا وفد اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے چیمبر پہنچا. وفد نے اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے متعلق دستاویزات اسپیکر آفس کو فراہم کی. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے اسپیکر آفس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا جمعرات تک اپوزیشن لیڈر کا تقرر ہو جائے گا. ہم نے کاغذات جمع کرائے ہیں, کل تک تصدیق ہو جائے گی. PTI میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. بانی PTI چیئرمین تھے, ہیں اور رہیں گے. بانی کے فیصلے کو کوئی سیاسی ایپیکس کمیٹی تبدیل نہیں کر سکتی. پروسیجر کو ہم نے فالو کرنا ہے جو رولز کے مطابق ہے. ڈاکومنٹیشن بھی ہم نے سارے فائل کر دیے. الحمدللہ اپوزیشن کی طرف سے اور کوئی نام نہیں آ رہا. اچکزئی صاحب ہمارا متفقہ امیدوار ہے. کل تک انشاءاللہ ان سگنیچرز کی وہ ویریفیکیشن بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. جمعرات کو اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. جمعے والے دن اچکزئی صاحب اپنی سیٹ سنبھالیں گے اور اس کے بعد لاک کو کس سمت میں لے کے جائیں گے یہ بھی اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب کی ثوابدید ہے. چیئرمین سینٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا ترسے والے دن سینٹ میں جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اس کا بھی نوٹیفیکیشن. پس پردہ اس کو مذاکرات کا آغاز سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں, دیکھو یہ ثوابدید اچکزئی صاحب کو ہے, وہ کیا ہے, میرے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ میں اس پہ کوئی کمنٹ کر سکوں. مقامی حکومتیں آئینی ضرورت ہیں. ملک میں پائیدار اور با اختیار بلدیاتی نظام ہونا چاہیے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے. پاکستان عوام کو سیاست کے ثمرات اور فوائد پہنچے. اس کا حل تو یہی ہے بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں. اسی میں ہم سب کی اور پاکستان کی فلاح ہے. سیاستدان بیٹھے سر جوڑ پہ, اس پہ ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے. پاکستان کے عوام ان تک سیاست کے ثمرات اور فوائد پہنچے تو اس کا حل تو یہی ہے کہ آپ اپنے بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں. رویے تبدیل کر کے امینڈمنٹس کیجیے گا. اگر ہمارے رویے نہیں بدلنے, سوچ تبدیل نہیں ہونی, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ہم طریقے تو پھر ڈھونڈ ہی لیتے ہیں. اصولی فیصلہ یہ ہو جانا چاہیے. مقامی حکومتیں ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہیں. بڑے کھلے دل کے ساتھ, بڑے ظرف کے ساتھ بیٹھ کے ایک نیشنل ڈائیلاگ اور پھر اس پہ کنسنسس کرنا چاہیے. ہمیں ایک پائیدار, جاری رہنے والا, با اختیار بلدیاتی نظام چاہیے. اسی میں ہم سب کی اور پاکستان کے عوام کی بھلائی ہے. درختوں کی کٹائی پر منفی مہم بند کی جائے. مسئلے کا حل چاہیے تو پوائنٹ سکورنگ ختم کی جائے. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی سمیت تمام ناقدین کو جواب. کہا درخت ہٹا کر پیسے نہیں کمائے, پیسے دے کر مضر صحت درخت ہٹائے ہیں. ہر جگہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں درخت کاٹے جا رہے ہیں. کیوں نہیں بتایا جا رہا کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ اتنے ہزار درخت کاٹیں گے تو کتنے ہزار درخت آپ لگائیں گے؟ ہر جگہ قانون کو وائلیٹ کر کے اپنا کام کیا جا رہا ہے بیکاز کنگ شپ چل رہی ہے نا. کوئی جواب دینے کے لیے نہیں تھا. کلائمیٹ منسٹر کو کچھ نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے. انٹیریئر منسٹر اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ تو جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے. پورے کے پورے گرین بیلٹس اڑا دیں اور پھر کہ جی ہم نے 4 پودے لگا دیے. وہ 4 پودے اگلے 50 سال میں نہیں اگیں گے.
سر؟ اسلام آباد کی تو خوبصورت ہی درخت ہیں، اگر درخت نہ رہے تو پھر تو کنکریٹ کا جنگل بن جائے گا. اگر تو مسئلے کا حل کرنا چاہتے ہیں پوائنٹ سکورنگ بند کریں. درخت ہٹانے سے پیسے نہیں کمائے، پیسے دے کے ایسے درخت جو کہ اسلام آباد کے رہنے والوں کی صحت کے لیے مضر تھے وہ ہٹائے گئے ہیں. 29,115 درخت ہٹائے گئے، 40,000 درخت لگائے گئے ہیں. 30 مارچ پر 60,000 مزید درخت انہی جگہوں پہ لگائے جائیں گے. جو فیصلے کسی ایک افسر نے نہیں کیے، پالیسی کے تحت، حکم کے تحت، اور اس کے ہم رسپانسبل ہیں. کوئی کنگ شپ نہیں ہے. آئین، قانون، عدالتی تمام طریقہ کار سے ایک ایک چیز کی گئی ہے. یہ کمپین جو ہے بلا وجہ سے یہ نہیں ہونی چاہیے. اس ہاؤس میں بحث کروا لیں، کمیٹی میں کروا لیں. اگر گرین ایریا کم ہوا ہے کسی بھی انٹرنیشنل جو طریقہ کار سے تو ہم ذمہ دار ہیں. ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے. لاہور ہائی کورٹ نے عدلیہ مخالف پوسٹیں فوری ہٹانے کا حکم جاری کر دیا. عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. عدالت نے ججز کی سوشل میڈیا پر کردار کشی مہم کے خلاف کیس میں عدلیہ مخالف پوسٹیں کرنے والے تمام افراد کی فہرست مرتب کرنے کی ہدایت کی. عدالت نے کہا آئندہ ایسی کوئی بھی پوسٹ دکھائی دی تو سربراہ این سی سی آئی ذمہ دار ہوگا. عدالت نے ایف آئی اے کی آز خود کارروائی نہ کرنے پر ڈائریکٹر ایف آئی اے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا یہ سائبر گردی ہے جو عدلیہ کے ادارے کے خلاف شروع کی گئی. آج خود کارروائی کا اختیار کیوں نہیں استعمال ہو رہا؟ اتنی شدت سے مہم چل رہی ہے، ایف آئی اے کارروائی کیوں نہیں کر رہا؟ جس نے سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کی ان کے خلاف کارروائی تو بعد کی بات ہے. ایف آئی اے نے کیا کیا پہلے یہ دیکھنا پڑے گا. سماعت 15 جنوری تک ملتوی کر دی گئی. بنو کے تھانہ حوید کی حدود میں امن کمیٹی کے ارکان پر دہشت گرد حملے میں امن کمیٹی کے 4 ارکان جاں بحق ہو گئے. واقعہ مزنگا چوک کے قریب پیش آیا. پولیس کے مطابق جاں بحق افراد ایک ہی گاڑی میں سوار تھے کہ دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی اور فرار ہو گئے. جاں بحق افراد میں نصیب، حامد اور ضیاء اللہ شامل ہیں. جاں بحق افراد کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دی گئیں. پولیس اور سیکورٹی فورسز نے علاقے کا محاصرہ کر لیا ہے. پولیس نے واقعے کی تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی نے بنو میں امن کمیٹی ممبران پر حملے کی مذمت کی اور لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا. محسن نقوی نے کہا امن کمیٹی کے 4 ممبران بزدلانہ حملے میں شہید ہوئے. انہوں نے کہا خیبر پختونخوا میں قیام امن کی کاوشوں کو سبوتاژ کرنے کی ہر سازش ناکام بنا دیں گے. خوارج کی بزدلانہ کارروائیاں دہشت گردی کے خلاف عزم کو کمزور نہیں کر سکتی. قوم خوارج کے ناپاک عزائم ناکام بنانے کے لیے متحد اور پختہ عزم رکھتی ہے. صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک کے خلاف ایکشن، 25% ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا. امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر لکھا اضافی ٹیرف کا اطلاق فوری نافذ العمل ہوگا، فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ایران کے اہم تجارتی شراکت دار چین، ترکیہ، متحدہ عرب امارات اور عراق ہیں. واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کا کہنا ہے تجارتی جنگوں اور ٹیرف پالیسیوں کا کوئی فاتح نہیں ہوتا. ایسے اقدامات سے عالمی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے. ایران سمیت دیگر ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات جاری رکھیں گے. امریکہ غیر قانونی پابندیاں ختم اور مذاکرات کا راستہ اختیار کرے. امریکی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج وائٹ ہاؤس میں ہوگا جس میں ایران کے خلاف تازہ ترین آپشنز پر غور کیا جائے گا. سی بی ایس نیوز کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف وسیع پیمانے پر فوجی آپشنز اور خفیہ کارروائیوں کے منصوبے پیش کیے گئے ہیں. یہ منصوبے روایتی فضائی حملوں سے کہیں آگے ہیں. رائٹرز کے مطابق امریکی جنگی طیاروں نے قطر کی الودیع ایئر بیس پر سرگرمیاں بڑھا دی ہیں. فضا میں ایندھن بھرنے والے ٹینکر اور B-52 سمیت کئی امریکی جنگی طیاروں نے اتوار کی رات اڑان بھری. دوحہ کے الودیع ایئر بیس ایرانی سرحد سے 300 کلومیٹر دوری پر ہے. ایران پر حملے سے پہلے سفارتکاری کو موقع دینا چاہیے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے صدر ٹرمپ کو مشورہ دے دیا. وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے صدر ٹرمپ ایران پر حملے کے حق میں ہیں لیکن انہوں نے حتمی فیصلہ نہیں کیا. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے صدر ٹرمپ فوجی کارروائی پر غور کر رہے ہیں لیکن سفارتکاری پہلا آپشن ہوگا. صدر ٹرمپ آئندہ کیا قدم اٹھائیں گے اس کا علم صرف انہیں ہی ہے. Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many options that are on the table for the commander-in-chief. Diplomacy is always the first option for the president. The president has shown he's unafraid to use military options if and when he deems necessary, and nobody knows that better than Iran.
امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ امریکہ کی جانب سے ورچوئل سفارتی بیان میں کہا گیا ہے ایران بھر میں احتجاجی مظاہرے شدت اختیار کر رہے ہیں اور تشدد میں بدل سکتے ہیں۔ امریکی شہری زخمی یا گرفتار کیے جا سکتے ہیں۔ ایران میں موجود امریکی شہری حکومت کی مدد کا انتظار نہ کرے، ممکن ہو تو زمینی راستے سے آرمینیا یا ترکی کے ذریعے ایران چھوڑ دیں۔ جو افراد ایران چھوڑنا نہیں چاہتے وہ محفوظ مقام پر رہیں، باہر نہ نکلیں۔ ایران جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہے، امریکہ آزمانا چاہتا ہے تو آزما لے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امید ہے واشنگٹن مذاکرات کے دانشمندانہ آپشن کا انتخاب کرے گا۔ ہم بغیر کسی دھمکی کے جوہری مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ مذاکرات منصفانہ اور برابری کی بنیادوں پر ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے بتایا امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف کے ساتھ احتجاج سے پہلے اور اب بھی بات چیت جاری ہے۔ تہران میں امریکہ کے خلاف اور ایرانی حکومت کے حق میں بڑا عوامی مظاہرہ ہوا۔ عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرے میں شریک مرد و خواتین نے ایرانی پرچم اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔